मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील। क्या आप मत्ती की अंजील का खुलासा पेश कर सकते हैं? मत्ती की अंजील किस चीज़ के बारे में है? मुसन्निफ इस किताब को मत्ती की अंजील के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसको मत्ती नामी एक रसूल ने तहरीर किया है। इस किताब का तर्ज तहरीर बिल्कुल वैसा ही है जिसकी किसी ऐसे शख्स से तवक्का की जा सकती है जो किसी दौर में महसूल लेने वाला रहा हो। मत्ती को हिसाब किताब और एदाद व शुमार में गहरी दिलचस्पी थी। मत्ती 18 बाब 23 से 24 आयात, 25 बाब 14 से 15 आयात। मत्ती की अंजील में बहुत ज़्यादा तरतीब पाई जाती है और इसका बयान बहुत मुख्तसर मगर जामे है। मत्ती इस अंजील को तारीखी तरतीब के साथ तहरीर नहीं करता बल्कि इसके अंदर 6 अहम मौज़ूआत पर बात की गई है। एक महसूल लेने वाले के तौर पर मत्ती के पास लिखने का हुनर था जो इसकी तहरीर को तमाम मसीहों के लिए और ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। महसूल लेने वालों से तवक्का की जाती है कि वो मुख्तसर नवीसी लंबी बातों को इख्तिसार के साथ लिखने का हुनर जानता हो, जिसका मतलब है कि मत्ती किसी शख्स के असल अल्फाज को उसके बोलने के साथ साथ लिखने के काबिल था। इसका मतलब ये भी है कि अगरचे मत्ती ने रूह कुद्दस की हिदायत के साथ अंजीली बयान को लिखा, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इंजील में यीशु मसीह के पैगामात के असल अल्फाज को भी लिखने के काबिल था। मिसाल के तौर पर पहाड़ी वाज जिसे हम मत्ती 5 से 7 अबवाब में पढ़ते हैं, जिस अंदाज से पेश किया गया है उससे जाहिर होता है कि उसको खूबसूरत तरीके से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था। सन तहरीर। बतौर रसूल मत्ती ने अपनी इंजील को कलीसिया के इब्तदाई दौर में गालिबन 55 बाद अज़ मसीह के अरसा के दौरान तहरीर किया था। कलीसिया के इस इब्तदाई दौर में ज़्यादातर मसीही यहूदियत से मसीहत में आए थे। बस इस हकीकत की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि मत्ती की इंजील में ज़्यादातर बातों को यहूदी नुक्ता नज़र से क्यों पेश किया गया है। तहरीर का मकसद। मत्ती अपनी इंजील के तवस्सुत से यहूदियों पर इस बात को साबित करने की कोशिश करता है कि यीशु मसीह ही यहूदियों का ममसूह मसीहा है। किसी भी और इंजील से बढ़कर मत्ती की इंजील में पुराने अहदनामा के हवालाजात पेश किए गए हैं ताकि इस बात को दिखाया जा सके कि किस तरह से यीशु पुराने अहदनामा की नबूवतों को पूरा करता है। मत्ती बड़ी तफसील के साथ बयान करता है कि यीशु मसीह दाऊद बादशाह की नस्ल से आया और उसके साथ वो अपनी इंजील में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा ज़ुबान और बयान इस्तेमाल करता है जो यहूदियों के नज़दीक अच्छा और काबिल कबूल है। जिस बारीकी के साथ मत्ती इंजील की इस कहानी को बयान करता है उससे अपने लोगों के लिए उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कलीदी आयात। मत्ती 5 बाब 17 आयत। ये न समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मत्ती की इंजील में से दूसरी आयत। मत्ती 5 बाब 43 से 44 आयत। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में से तीसरी कलीदी आयत। मत्ती 6 बाब 9 से 13 आयत। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। मत्ती की इंजील में से अगली कलीदी आयत। मत्ती 16 बाब 26 आयत। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो इसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में से अगली कलीदी आयत। मत्ती 22 बाब 37 से 40 आयत। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानिद यह है
کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ متی کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت متی 27 باب 31 آیت، اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ متی کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت متی 28 باب 5 سے 6 آیات، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ مقدس متی رسول کی انجیل میں سے آخری کلیدی آیت متی 28 باب 19ویں سے 20ویں آیت تک، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ، پہلے دو ابواب کے اندر متی رسول خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے، اس کی پیدائش اور اس کی ابتدائی زندگی پر بات کرتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ کتاب خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس انجیل کے اندر مسیح یسوع کی تعلیم کو مختلف موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے، جیسے کہ 5 سے 7 ابواب کے اندر پہاڑی واعظ کو بیان کیا گیا ہے۔ 10 باب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے مشن اور مقصد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 13 باب تماثیل کا مجموعہ ہے۔ 18 باب کلیسیا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 23 باب سے ریاکاری اور مستقبل کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ 21 باب سے لے کر 27 باب میں مسیح کی گرفتاری، اس کی اظہار ثانی اور اس کے صلیبی موت کے بارے میں بیان پایا جاتا ہے۔ آخری باب میں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر ارشاد اعظم پر بات کی گئی ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط، کیونکہ متی رسول کا مقصد یسوع مسیح کو اسرائیل کے بادشاہ اور مسیحا کے طور پر پیش کرنا ہے، اس لیے وہ دیگر تینوں اناجیل کے مصنفین سے زیادہ دفعہ پرانے عہد نامہ کے حوالہ جات کو استعمال کرتا ہے۔ متی پرانے عہد نامے کے نبوتی حوالہ جات میں سے 60 دفعہ سے زیادہ بار اپنی انجیل میں اس لیے حوالہ پیش کرتا ہے تاکہ وہ دکھا سکے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کی سبھی نبوتوں کو پورا کیا ہے۔ وہ اپنی انجیل کا آغاز یسوع مسیح کے نسب نامے کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ اس کے حسب نسب کو ابراہیم تک لے کر جاتا ہے جو یہودیوں کا جد امجد تھا۔ اس کے بعد سے متی بہت زیادہ دفعہ نبیوں کی کتابوں میں سے حوالہ پیش کرتا ہے، اور ان کو پیش کرنے کے ساتھ ہی وہ اکثر لکھتا ہے کہ تاکہ جیسا نبی کی معرفت لکھا گیا تھا پورا ہو، کہ متی 1 باب 22 سے 23 آیات، 2 باب 5 سے 6 آیات، 2 باب 15 آیت، 4 باب 13 سے 16 آیات، 8 باب 16 سے 17 آیات، 13 باب 35 آیت، 21 باب 4 سے 5 آیات۔ یہ آیات یسوع مسیح کے کنواری سے پیدا ہونے، یسایہ 7 باب 14 آیت، بیت لحم میں پیدا ہونے، میکا 5 باب 2 آیت، ہیرودیس کے وفات کے بعد اس کے مصر سے واپس آنے، اسی 11 باب 1 آیت، اس کے غیر اقوام میں خدمت، یسایہ 9 باب 1 سے 2 آیات، 60 باب 1 سے 3 آیات، اس کی طرف سے لوگوں کو جسمانی اور روحانی شفا عطا کرنے، یسایہ 53 باب 4 آیت، اس کی طرف سے تماثیل میں کلام کرنے، 78 زبور 2 آیت، اور اس کے یروشلم میں فاتحانہ داخلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ عملی اطلاق، مسیحیت کی مرکزی تعلیمات کے تعارف کے لیے متی کی انجیل ایک بہت ہی زبردست آغاز ہے۔ عنوانات کی ترتیب بہت ہی منطقی ہے، جس کی مدد سے انجیل کے اندر مختلف عنوانات کے مقام کے بارے میں بآسانی جانا جا سکتا ہے۔ متی کی انجیل ہمارے لیے اس بات کو جاننے میں بہت زیادہ مددگار ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کس طرح سے پرانے عہد نامے کی ساری نبوتوں کی تکمیل ہے۔ متی کے قارئین، دراصل اس کے اپنے لوگ یعنی یہودی تھے، خاص طور پر فریسی اور صدوقی، جنہوں نے بڑی ہٹ درمی کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنے مسیحا کے طور پر رد کر دیا تھا۔ کئی صدیوں تک پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرنے کے باوجود ان کی آنکھیں یہ پہچاننے سے قاصر تھیں کہ یسوع مسیح اصل میں کون ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी सख्त दिली और उस मसीहा को पहचानने से इनकार करने की बदौलत उनकी सरजनिश की, जिसका वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। यूहन्ना 5 बाब 38 से 40 आयात। उनको मसीहा भी उन्हीं की अपनी शराइत के मुताबिक ही चाहिए था, एक ऐसा मसीहा जो उनकी सभी ख्वाहिशात को पूरा करता और सिर्फ वही काम करता जो वो उससे करवाना चाहते थे। कितनी मरतबा हम भी खुदा से अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। क्या हम बहुत दफ़ा उसकी ज़ात के साथ सिर्फ उन्हीं सिफ़ात को मंसूब करके जो हमें अच्छी लगती हैं उसकी हकीकी ज़ात का इनकार नहीं करते, यानी वो सिफ़ात जिनके बारे में हम अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि उसकी मोहब्बत, उसका रहम और फजल वगैरह, जबकि उसके दीगर औसाफ को रद्द करते हैं जो हमें उसके सामने जवाबदेह ठहराते हैं, जैसे कि उसका कहर, इंसाफ और उसका मुकद्दस गज़ब और गुस्सा। हमें कभी भी वो गलती नहीं करनी चाहिए जो फरीसियों ने की थी। उन्होंने खुदा को अपनी शबीह की मानद बनाने की कोशिश की और फिर चाहा कि खुदा हर एक काम उनकी तवक्कुआत और उनके मयार के मुताबिक करे। ऐसा कोई भी खुदा किसी आम बुत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी ज़ात और शनाख्त के बारे में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात फराहम करती है। हमें खुदा की ताबेदारी और परस्तिश का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे सके। आमीन और आमीन। क्या आप मरकज़ की इंजील का खुलासा पेश कर सकते हैं? मरकज़ की इंजील किस चीज़ के बारे में है? मुसन्निफ़ अगरचे मरकज़ की इंजील अपने मुसन्निफ़ के बारे में कुछ भी बयान नहीं करती, लेकिन इब्तदाई कलीसियाई फादरों की मुतफ़िका गवाही है कि इस इंजील का मुसन्निफ़ मरकज़ था। वो पतरस रसूल का करीबी साथी था और ख़िदमत के लिहाज से वो उसका रूहानी बेटा था। पहला पतरस 5 बाब 13 आयत। उसने पतरस रसूल से उन सारे वाक़यात और यीशु मसीह की तालीमात की चशमदीद गवाही को हासिल किया और उसे तहरीरी सूरत में महफूज किया। आम तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया जाता है कि मरकज़ दरअसल नए अहदनामे का यूहन्ना मरकज़ ही है। अमाल 12 बाब 12 आयत। उसकी माँ यरूशलेम की कलीसिया के अंदर एक अमीर और नुमाया खातून थी और ऐन मुमकिन है कि कलीसियाई रफ़ाकत उस दौर में उसके घर में हुआ करती थी। मरकज़ पौलुस रसूल और बरनबास के साथ और उनके पहले मिशनरी सफ़र पर गया, लेकिन पौलुस के दूसरे मिशनरी सफ़र पर वो उनके साथ ना जा सका क्योंकि पौलुस और बरनबास के दरमियान मरकज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ हो गया था और सख्त तकरार हुई थी। अमाल 15 बाब 37 से 38 आयात। बहरहाल पौलुस रसूल ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मरकज़ को अपने पास बुलाने के लिए लिखा था। दूसरा थमोथियस 4 बाब 11 आयत। सन तहरीर ख्याल किया जाता है मरकज़ की इंजील नए अहदनामे की सबसे पहले तहरीर होने वाली किताबों में से एक है और ये गालिबन 55 बाद अज़ मसीह से लेकर 59 बाद अज़ मसीह के दरमियानी दौर में लिखी गई थी। तहरीर का मकसद मत्ती की इंजील खसूसी तौर पर यहूदियों के लिए लिखी गई थी, जबकि मरकज़ की इंजील के बारे में माना जाता है कि ये रूमी ईमानदारों और गैर अक़वाम के लिए लिखी गई थी। मरकज़ ने बतौर कलीसियाई पासबान उन ईमानदारों के लिए उस इंजील को कलम बंद किया जिन्होंने माजी में इंजील का पैगाम सुन रखा था और उस पर ईमान लाए थे। रोमियो 1 बाब 8 आयत। मरकज़ की ये ख्वाहिश थी कि लोग खुदा के खादिम और इस जहान के निजात दहिंदा के तौर पर यीशु मसीह की सवाने उम्री को पढ़ें ताकि वो सख्त ईज़ा रसानी का सामना कर सकें और ये सीख सकें कि मसीह के शागिर्द होने का क्या मतलब है। कलीदी आयात मरकज़ 1 बाब 11 आयत। और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। दूसरी कलीदी आयत मरकज़ 1 बाब 17 आयत। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मरकज़ की इंजील में से तीसरी कलीदी आयत मरकज़ 10 बाब 14 से 15 आयात। यीशु ये देख कर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। चौथी कलीदी आयत मरकज़ 10 बाब 45 आयत। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे।
اگلی کلیدی آیت مرکز 12 باب 33 آیت، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ اگلی کلیدی آیت مرکز 16 باب 6 آیت، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ مرکز کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت مرکز 16 باب 15 آیت، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ مختصر خلاصہ، یہ انجیل اس لحاظ سے منفرد ہے کیونکہ یہ یسوع کی تعلیمات پر زور دینے کے بجائے اس کے کاموں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ بہت ہی سادہ سے انداز میں لکھی گئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یسوع کی زندگی کے ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ انجیل متی کی طرح خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے ساتھ شروع نہیں ہوتی، کیونکہ غیر اقوام کو یسوع مسیح کے حسب نسب میں قطعی طور پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس انجیل کے بیان میں دیکھا جائے تو یسوع اپنے بپتسمے کے فوراً بعد اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرتا ہے اور اپنے 12 سے پہلے 4 شاگردوں کا چناؤ کرتا ہے۔ اس کے بعد یسوع کی زندگی، موت اور پھر جی اٹھنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مرکز کی انجیل محض کچھ کہانیوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک خاص بیان ہے جسے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا گیا کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کا ہی مسیحا نہیں بلکہ وہ تمام اقوام کا بھی مسیحا ہے۔ ایک بہت ہی معتبر اور خوبصورت اعتراف میں جس کا آغاز پطرس نے کیا، تمام شاگردوں نے اس کے مسیحا ہونے کا اقرار کیا تھا۔ مرکز 8 باب 28 سے 30 آیات۔ حالانکہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے وہ مکمل طور پر اس کے مسیحا ہونے کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ جب ہم گلیل اور اس کے گردنواح اور پھر یہودیہ کے علاقہ میں خداوند یسوع مسیح کے سفر اور خدمت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بہت سارے واقعات کو بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے انسانوں کی زندگیوں کو چھوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اس ساری خدمت کے دوران اپنے شاگردوں کی زندگیوں پر کچھ انمنٹ نشانات چھوڑے۔ پہاڑ پر اپنی صورت کی تبدیلی کے واقعہ کے دوران مرکز 9 باب 1 سے 9 آیات، اس نے اپنے 3 شاگردوں کو مستقبل میں اپنے جلال اور قدرت کے ساتھ واپسی کی بھی تصویر دکھائی، اور اس بات نے بھی ان پر ظاہر کیا کہ یسوع اصل میں کون ہے۔ بہرحال جس وقت یسوع یروشلم کی طرف اپنا آخری سفر کر رہا تھا تو اس دوران ہم اس کے شاگردوں کو حیران اور پریشان، خوفزدہ اور مختلف طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ جس وقت خداوند یسوع کو گرفتار کیا گیا تو سبھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ وہاں اکیلا ہی کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد جب اس پر مقدمہ چلایا گیا، اس کو مارا اور ٹھٹھوں میں اڑایا گیا تو اس نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا موعودہ مسیح ہے جو اپنی پوری قدرت کے ساتھ واپس آئے گا۔ مرکز 14 باب 61 سے 62 آیات۔ یسوع کے زیادہ تر شاگرد اس کی زمینی زندگی کے بہت سارے بڑے ترین واقعات جیسے کہ اس کی مصلوبیت، موت، تدفین اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے چشمدید گواہ نہیں تھے، لیکن بہت ساری ایماندار خواتین نے اس کی زندگی کے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خداوند یسوع کی تدفین کے بعد ہفتے کے پہلے روز کئی عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر اس کی قبر پر گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پر سے پتھر کو لڑکا دیا گیا تھا تو وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا بدن تو نہ دیکھا، لیکن انہیں سفید پوشاک میں ملبوس ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ وہ خوشی بھرا پیغام جو انہوں نے فرشتے سے حاصل کیا یہ تھا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ عورتوں نے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خبر سب سے پہلے لوگوں کو بتائی، لہٰذا اس لحاظ سے وہ پہلے مبشرین میں سے شامل ہو گئی۔ اس کے بعد گزشتہ تمام صدیوں کے دوران آج کے دن تک یہ پیغام نسل در نسل لوگوں تک پہنچایا جاتا رہا ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ کیونکہ مرکز اپنی انجیل غیر اقوام کے لیے لکھ رہا تھا، اس لیے وہ متی کی طرح جو کہ یہودیوں کے لیے لکھ رہا تھا اپنی انجیل میں پرانے عہد نامے کے اتنے حوالے جات نہیں دیتا، اور وہ متی کی طرح جس نے یسوع کے خاندانی تعلق کو یہودیوں کے اجداد کے ساتھ ملایا تھا، یسوع کے نسب نامے کے ساتھ اپنی انجیل کا آغاز نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی انجیل کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے اور پھر اس کے زمینی
اور پھر اس کی زمینی خدمت کے آغاز کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہاں پر مرکز پرانے عہد نامے سے اسے خاص پیغمبر یوحنا استباغی کے بارے میں اس نبوت کا حوالہ پیش کرتا ہے جس میں وہ ان سب لوگوں کو جو اپنے مسیحا کے آنے کے منتظر تھے نصیحت کرتا ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ مرکز 1:3 یسایہ 40:3۔ مرکز کی انجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح خود کئی ایک پرانے عہد نامے کے حوالہ جات کو استعمال کرتا ہے۔ مرکز 7:6 میں یسوع فریسیوں کی ظاہری پرستش کے تعلق سے سرزنش کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں سے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں، اور یوں وہ یسایہ نبی کی کتاب کا حوالہ پیش کر کے ان کی سخت دلی کے سبب سے انہیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ یسایہ 29:13 یسوع پرانے عہد نامے کی ایک اور پیشن گوئی کا بھی حوالہ پیش کرتا ہے جو اس وقت پوری ہوئی جب اسے گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ اس وقت اس کے شاگرد ان بھیڑوں کی طرح پراگندہ ہو گئے جن کے چرواہے کو مار دیا گیا ہو۔ مرکز 14:27 ذکریہ 13:7۔ جس وقت اس نے ہیکل میں سے کاروبار کرنے والوں کو نکالا تو اس وقت بھی اس نے یسایہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیا۔ مرکز 11:15-17 یسایہ 56:7، یرمیہ 7:11، اور پھر اس نے زبور کی کتاب سے بھی اس وقت حوالہ دیا، اس بات کو بیان کیا کہ وہ ہمارے ایمان اور کلیسیا کے کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ مرکز 12:10-11، 118 زبور 22-23۔ عملی اطلاق۔ مرکز خداوند یسوع مسیح کو خدا کے دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مرکز 10:45 ایک ایسے نجات دہندہ کے طور پر جو خدمت کرنے اور ہمارے لیے قربانی دینے کے لیے آیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح ایسا ہی کریں۔ جس طرح یسوع نے خدمت کی ہے، ہم سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم بھی اس حلیمی اور خلوص کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں۔ یسوع ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکز 10:44 اپنی ذات کے ذریعے سے جو ہم قربانی دیتے ہیں اس کا مقصد ہماری اپنی پہچان یا کسی بڑے اجر کا حصول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھا۔ آمین اور آمین۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل۔ کیا آپ لوکا کی انجیل کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ لوکا کی انجیل کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف لوکا کی انجیل اپنے مصنف کی واضح شناخت پیش نہیں کرتی۔ لوکا 1:1-4 اور اعمال 1:1 سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی شخص نے قلم بند کی تھی، کیونکہ دونوں ہی کتابوں کو کسی ایک شخص تھیوفیلس کے نام لکھا گیا ہے، جو غالباً کوئی رومی عہدیدار اور معزز شخص تھا۔ ابتدائی کلیسیائی دور سے ہی یہ روایت موجود ہے کہ لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب کو پولس رسول کے قریبی ساتھی طبیب لوکا نے قلم بند کیا تھا۔ کلسیوں 4:14، دوسرا تھموتھیوس 4:11۔ اس سب کی روشنی میں لوکا غیر اقوام میں سے آنے والا واحد ایسا شخص ہے جس نے کلام مقدس کی 2 کتابوں کو قلم بند کیا ہے۔ سن تحریر۔ لوکا کی انجیل غالباً 58 بعد از مسیح اور 65 بعد از مسیح کے درمیانی دور میں لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد۔ اناجیل مماثلہ کی دیگر دونوں انجیلوں متی اور مرکز کی مانند اس انجیل کا بھی مقصد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے، خدمت اور تعلیم دینے کے آغاز سے لے کر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے سبھی واقعات کو ظاہر کیا جائے۔ اعمال 1:1-2 لوکا کی انجیل کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ باریک بینی اور بڑی ہی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی تاریخ ہے۔ لوکا 1:3 چونکہ لوکا ایک پڑھا لکھا شخص اور پیشے کے لحاظ سے طبیب تھا، اس لیے وہ اپنی تحریر کے اندر وہ سبھی تفصیلات بھی فراہم کرتا ہے جو دیگر اناجیل کے مصنفین چھوڑ دیتے ہیں۔ لوکا کی طرف سے طبیب اعظم یعنی یسوع مسیح کی زندگی کی تاریخ میں اس کی خدمت اور اس کے غیر اقوام سامریوں، عورتوں، بچوں، محصول لینے والوں، گنہگاروں اور ان سب کے لیے جنہیں معاشرے کا کمتر ترین حصہ خیال کیا جاتا تھا خاص پیار اور ترس پر زور دیا گیا ہے۔ کلیدی آیات۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے پہلی کلیدی آیت
لوکا 2 باب 4 سے 7 آیات۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائی میں جگہ نہ تھی۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے دوسری کلیدی آیت، لوکا 3 باب 16 آیت۔ تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے تیسری کلیدی آیت، لوکا 4 باب 18 سے 19 اور 21 آیات۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے چوتھی کلیدی آیت، لوکا 18 باب 31 سے 32 آیات۔ پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا اور اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے 5ویں کلیدی آیت، لوکا 23 باب 35 سے 34 آیات۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت، لوکا 24 باب 1 سے 3 آیات۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لٹکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ مختصر خلاصہ، لوکا کی انجیل کو تحریر ہونے والی سب کتابوں میں سے خوبصورت ترین قرار دیا جاتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے زمینی والدین، اس کے رشتہ دار یوحنا استباغی کی پیدائش، مریم اور یوسف کے بیت لحم کے سفر، چرنی میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اور مریم کے خاندان کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے بیان کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ بیٹے لازر اور امیر آدمی اور نیک سامری کی کہانیوں کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں اس کے کامل رحم اور معافی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس انجیل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس غیر متعصب محبت کو جو ساری انسانی حدود کو پار کر جاتی ہے محسوس کیا اور یسوع پر ایمان لانے، جبکہ بہت سارے دیگر لوگ بالخصوص مذہبی قیادت نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت، تعلیمات اور اس کے دعووں کو چیلنج کیا اور رد کیا۔ یسوع کے پیروکاروں کو کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے کی قیمت کا تخمینہ لگا لیں، جبکہ اس کے دشمن چاہتے تھے کہ اسے مصلوب کر کے مار دیا جائے۔ بالآخر خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ دیا جاتا، اس پر مقدمہ چلایا جاتا، اسے سزا سنائی جاتی اور بالآخر اسے مصلوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بدولت اس کی اس زمین پر خدمت کے جاری رہنے کی یقین دہانی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈتا اور نجات دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط، چونکہ لوکا بھی غیر قوم میں سے تھا، اس لیے یہ متی کی طرح پرانے عہد نامے کے بہت زیادہ حوالہ جات نہیں دیتا۔ اگر اس انجیل میں کہیں پرانے عہد نامے کا حوالہ ملتا ہے بھی تو وہ یسوع کے اپنے الفاظ میں کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کے مختلف حوالہ جات کو یہ کہہ کر لکھا ہے کہ کئی ایک مقامات پر استعمال کیا ہے، جیسے کہ اپنی آزمائش کے دنوں میں ابلیس کے خلاف لوکا 4 باب 1 سے 13 آیات، فریسیوں پر اپنے آپ کو بطور مسیحا ظاہر کرنے کے لیے لوکا 4 باب 7 سے 21 آیات، فریسیوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ شریعت کو پورا نہیں کر سکتے اور انہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، لوکا 10 باب 25 سے 28 آیات،
لوکا 18 باب 18 سے 27 آیات۔ اور جب بھی انہوں نے مسیح کو پھنسانا چاہا ان کو اپنی حاضر جوابی اور حکمت سے تذبذب میں ڈالنے کے لیے لوکا 20 باب۔ عملی اطلاق۔ لوکا کی انجیل ہمارے سامنے ہمارے رحیم اور ترس کھانے والے خداوند کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے۔ یسوع نے کبھی بھی ضرورت مندوں اور غریبوں سے منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ وہ اس کی خدمت میں مرکزی حقیقت رکھتے تھے۔ یسوع کے دور میں اسرائیلی معاشرہ بہت سارے سماجی درجات میں بٹا ہوا تھا۔ اس دور کے غریب اور پسے ہوئے لوگ کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ان کے پاس کوئی مناسب ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ یہ پیغام سننے کے لیے بہت زیادہ تیار تھے، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ لوکا 10 باب 9 آیت وہی پیغام ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کے ان لوگوں تک لے کر جانے کی ضرورت ہے جنہیں اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ امیر ممالک میں بھی روحانی ضروریات ایک جیسی ہوتی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر روحانی غربت پائی جاتی ہے۔ مسیحیوں کو چاہیے وہ یسوع مسیح کے اس نمونے کی پیروی کریں اور روحانی طور پر غریب اور ضرورت مند لوگوں کے پاس نجات کی خوشخبری کو لے کر جائیں۔ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وقت کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آمین اور آمین۔ یوحنا رسول کی انجیل۔ کیا آپ یوحنا کی انجیل کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یوحنا 21 باب 20 سے 24 آیات یوحنا کی انجیل کے مصنف کو اس شاگرد کے طور پر بیان کرتی ہیں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، اور تمام تاریخی اور کلیسیا کے اندرونی شواہد اور وجوہات کی بنا پر اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ زبدی کے بیٹوں میں سے ایک لوکا 5 باب 10 آیت یوحنا رسول ہی تھا۔ سن تحریر 135 بعد از مسیح میں یوحنا کی انجیل کے کچھ حصوں کی دریافت پاپائری کے کچھ ٹکڑوں کی شکل میں ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 135 بعد از مسیح سے پہلے یوحنا کی انجیل لکھی جا چکی تھی، اس کی نقول تیار کی جا چکی تھی اور یہ بہت سارے علاقوں میں پڑھی جانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب 70 بعد از مسیح میں سقوط یروشلم کے تباہ ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ اس خیال کو ماننا قدر مشکل ہے۔ ہاں، اگرچہ اس انجیل کی تحریر کے وقت کے حوالے سے ایک اور نظریہ قابل قبول ہے جس کے مطابق یہ انجیل 25 تا 90 یا اس کے چند سال بعد قلم بند کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد۔ یوحنا کی انجیل کا مصنف اس انجیل کے تحریر کیے جانے کا مقصد کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا 20 باب 31 آیت۔ اناجیل مماثلہ کے برعکس یوحنا کی انجیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے واقعات کو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے پیش کرے، بلکہ وہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یوحنا ایک طرف تو ایمان لانے والوں کی دوسری نسل کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور ایمان میں ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلی صدی میں پھیلنے والی بہت ساری چھوٹی اور غلط تعلیمات کی بھی تردید کرنا چاہتا ہے۔ یوحنا اپنی تعلیمات میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور اس کی یہ تعلیم اس جھوٹے عقیدے کی تردید کرتی تھی جو اس وقت یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسیح کا روح یسوع نامی ایک عام انسان پر اس کے بپتسمے کے وقت آ گیا اور یسوع کی مصلوبیت کے وقت وہ روح اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کلیدی آیات۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں سے پہلی کلیدی آیت یوحنا 1 باب 1 اور 14 آیات۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا رسول کی انجیل میں سے دوسری کلیدی آیت یوحنا 1 باب 29 آیت۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو
یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تیسری کلیدی آیت یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ چوتھی کلیدی آیت یوحنا 6:29 یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اگلی کلیدی آیت یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اگلی کلیدی آیت یوحنا 11:25-26 یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت یوحنا 13:35 اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یوحنا رسول کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت یوحنا 14:6 یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا رسول کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت یوحنا 14:9 یسوع نے اس سے کہا آئے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ یوحنا رسول کی انجیل میں سے اگلی کلیدی آیت یوحنا 17:17 انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ اگلی کلیدی آیت یوحنا 19:30 اور پیلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں سے آخری کلیدی آیت یوحنا 20:29 یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ، یوحنا کی انجیل میں سے صرف 7 معجزات کو شامل کیا گیا ہے، اور یوحنا خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے اظہار اور اس کی خدمت کی تصویر کشی کرنے کے لیے انہیں نشان کہتا ہے۔ ان معجزات اور کہانیوں میں سے کچھ، جیسے کہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا، صرف یوحنا کی انجیل میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں سب سے زیادہ الہیاتی پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور یوحنا دوسری اناجیل کے اندر بیان کیے جانے والے واقعات کے پیچھے کی وجوہات کو بھی پیش کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد آنے والے روح القدس کی خدمت کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر کچھ خاص الفاظ ہیں جو اس انجیل کے اندر استعمال ہونے والے اہم عنوانات کو بار بار دہراتے ہیں، جیسے کہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، گواہی، مددگار، زندگی، موت، نور، تاریکی، میں ہوں اور محبت۔ یوحنا کی انجیل جب یسوع کا تعارف کرواتی ہے تو وہ اس کی پیدائش سے شروع سے نہیں کرتی بلکہ تخلیق سے بھی پہلے ابتدا سے شروع کرتی ہے۔ یوحنا خداوند یسوع مسیح کو کلام کے طور پر بیان کرتا ہے، جو کہ خود خدا ہونے کی وجہ سے تخلیق کے ہر ایک پہلو میں سرگرم تھا۔ یوحنا 1:1-3 اور جو بعد میں مجسم ہوا، آیت نمبر 14 تاکہ وہ خدا کے بے عیب برے کے طور پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے، آیت 29۔ یوحنا کی انجیل کے اندر بہت ساری روحانی گفتگو یا بات چیت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ یسوع سامری عورت سے بات چیت کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسیحا ہے، یوحنا 4:26 اور یسوع نیقودیمس سے بھی بات چیت کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجات یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کی وجہ سے ممکن ہوئی، یوحنا 3:14-16 یوحنا کی انجیل میں یسوع بہت دفعہ یہودی سرداروں کی تصحیح کر کے یوحنا 2:13-16 سبت کے دن لوگوں کو شفا دے کر اور ایسی صفات کا دعویٰ کر کے جن کا تعلق صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہے، یوحنا 5:18 8:56-59 9:6 اور 16 10:33 انہیں غصہ دلاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے آخری 9 ابواب خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔
खुदावंद यसू अपने शागिर्दों को अपनी जल्द वाक़या होने वाली मौत, अपने जी उठने और आसमान पर चले जाने के बाद की खिदमत के लिए तैयार करता है। यूहन्ना 14 बाब 17 बाब। फिर वो अपनी मर्ज़ी से हमारी जगह पर मसलूब होकर अपनी जान देता है। यूहन्ना 10 बाब 15 से 18 आयात। और यूं वो हमारे सभी गुनाहों की मुकम्मल कीमत की अदायगी करता है। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो निजात पा सके। यूहन्ना 3 बाब 14 से 16 आयात। फिर यसू मुर्दों में से जी उठकर अपने तमाम शागिर्दों में से ज़्यादा शक करने वाले शागिर्द को भी यकीन दिलाता है। यूहन्ना 20 बाब 24 से 29 आयात। पुराने अहदनामे के साथ रब्त। यूहन्ना की अंजील के अंदर यसू मसीह के साथ मैं हूँ बयानात के अंदर वाज़े तौर पर इस बात की तस्वीर कशी देखी जा सकती है कि यसू पुराने अहदनामे का खुदा है। वो उस मन की तरह जो खुदा ने बयाबान में बनी इसराइल को सैर करने के लिए मुहैया किया। खरूज 16 बाब 11 से 16 आयात। ज़िंदगी की ऐसी रोटी है जो खुदा बाप ने अपने लोगों को सैर करने के लिए मुहैया की है। यूहन्ना 6 बाब 35 आयत। यसू इस दुनिया का वही नूर है। यूहन्ना 8 बाब 12 आयत, जिसे मुहैया करने का वादा खुदा ने पुराने अहदनामे में अपने लोगों के साथ किया था। यसाया 30 बाब 26 आयत, 60 बाब 19 से 22वीं आयत। और इस रोशनी का अरूज हमें नए शहर यरूशलेम में देखने को मिलेगा, क्योंकि खुदा का बर्रा यसू मसीह उस शहर का नूर होगा। मुकाशफा 21 बाब 23 आयत। यसू के साथ बयानात मैं हूँ में से दो ऐसे हैं जो यसू को ऐसे चरवाहे और भेड़ों के दरवाजे के तौर पर पेश करते हैं। यहाँ पर वो हवाला जात पेश किए जाते हैं जिनकी रोशनी में देखा जा सकता है कि यसू पुराने अहदनामे का खुदा है, इसराइल का चरवाहा है। 23 ज़बूर 1 आयत, 80 ज़बूर 1 आयत, यर्मिया 31 बाब 10 आयत, हिजकियेल 34 बाब 23 आयत। और भेड़खाने का वाहिद दरवाज़ा है, यानी वो निजात की वाहिद राह है। यहूदी क़यामत जी उठने पर ईमान रखते थे, लेकिन हकीकत में उन्होंने अपने इस अकीदे को इस्तेमाल करते हुए यसू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, ताकि वो कुछ ऐसा कहे जिसे यहूदी क़यादत उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन लाजर की कब्र पर यसू मसीह के इस बयान क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, यूहन्ना 11 बाब 25 आयत ने उन्हें बहुत ही हैरान और परेशान कर दिया होगा। वो अपने आप को क़यामत की वजह के तौर पर बयान कर रहा था और ये भी दावा कर रहा था कि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार उसके पास है। खुदा के अलावा कोई भी और हस्ती किसी सूरत में ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती थी। इसी तरह यसू ने राह और हक और ज़िंदगी यूहन्ना 14 बाब 6 आयत होने का भी दावा किया, और यूँ उसने बग़ैर किसी शक व शुबा के अपने आप को पुराने अहदनामे के साथ जोड़ा। वो रास्तबाजी की राह है जिसके बारे में यसाया 35 बाब 8 आयत में नबूवत की गई है। वो ज़िक्रिया 8 बाब 3 आयत में बयान करदा शहर सिदक को कायम करने वाला है, और ऐसा उसने उस वक्त किया जब यरूशलेम में जानकर उसने इंजील की सच्चाइयों की मनादी की। बतौर ज़िंदगी यसू अपनी अलूहियत की तस्दीक करता है। वो ज़िंदगी का खालिक और ख़ुद मुजस्सम खुदा है। यूहन्ना 1 बाब 1 से 3 आयत, पैदाइश 2 बाब 7 आयत। और आखिर में ख़ुद को अंगूर का हकीकी दरख्त यूहन्ना 15 बाब 1-5 आयत कहते हुए खुदावंद यसू इसराइल कौम के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के बहुत सारे हवालाजात में इसराइल को अंगूर की ताक कहा गया है। पस अंगूर की इस ताक यानी इसराइल के अंदर अंगूर के हकीकी दरख्त के तौर पर वो हकीकी इसराइल यानी उन सब लोगों का खुदावंद है जो ईमान के वसीला से उसके पास आते हैं। रोमियो 9 बाब 6 आयत। अमली अतलाक। यूहन्ना की अंजील खोए हुए लोगों के दरमियान इंजील की मनादी करने के अपने मकसद को मुसलसल तौर पर पूरा कर रही है। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत इस अंजील की बहुत ही मशहूर आयत है, और इस आयत को बाइबल की बशारती मुआलियाती रफ़ाकतों में बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यसू के दूसरे लोगों के साथ मुलाकातों और बातचीत में, जैसे कि यसू और निकोदेमुस और कुएं पर मिलने वाली सामरी औरत, 3-4 अबवाब हम यसू मसीह की तरफ से की जाने वाली मनादी के नमूने को देख सकते हैं। अपनी मौत से पहले उसने अपने शागिर्दों को तसल्ली देने के लिए जो कुछ कहा, यूहन्ना 14 बाब 1 से 6, 16 आयत, 16 बाब 33 आयत, वो सब आज के दिन तक किसी भी तरह के दुख के औकात में
بہت زیادہ تسلی کا سبب ہوتا ہے۔ یوحنا 17 باب میں یسوع نے بطور سردار کاہن جو دعا کی ہے وہ بھی ایمانداروں کے لیے بہت زیادہ تسلی کا وسیلہ ہے۔ یوحنا کی طرف سے یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں جو تعلیم دی گئی، یوحنا 1 باب 1 سے 3 اور 14 آیات، 5 باب 22 سے 23 آیات، 8 باب 58 آیت، 14 باب 8 سے 9 آیات، 20 باب 28 آیت، وہ علم دفاع ایمان کی روح سے بہت ہی زیادہ مددگار ہے اور ہمیں اس بات کا بالکل واضح مکاشفہ دیتی ہے کہ یسوع اصل میں ہے کون، کامل خدا اور کامل انسان۔ آمین اور آمین۔